अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पाकिस्तानी ड्रामास का वीकली जो है वो रिव्यू लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जिन्होंने इस हफ़्ते मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। थैंक्स अ लॉट। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह जो है वो आपकी खिदमत में हर हफ्ते हाज़िर होता रहूँ पाकिस्तानी ड्रामास का और मुख्तलिफ़ दूसरी जो फ़िल्में और शोज़ मैं देखता हूँ उनका रिव्यू लेकर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो। और सबसे पहले मैं जिस ड्रामा की बात करूँगा वो है सबात। सबात जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है और इस हफ्ते हमने ये देखा कि अनाया और उसकी माँ जो है वो बैठ कर जो है अनाया के वालिद जो हैं उनको याद करती हैं और उदास होती हैं और ज़िंदगी को आगे चलाने की बात जो है वो करती हैं। और अनाया जो है वो वापस अपने ऑफ़िस में अपनी जॉब पे जो है वो रिज्यूम करती है और वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उस पर इंकशाफ होता है कि उसका जो बॉस नया है, जो पुराना बॉस जो बहुत अच्छा इंसान था और जिसकी वजह पे उस पर इल्ज़ाम भी लगा, वो जो है उसको रिप्लेस किया है एक दूसरे आदमी ने और वो है यासिर कुरैशी। यासिर कुरैशी वही है जो हसन का पहले बॉस था और इस जो हमारा ये प्ले है इसका जो है वो सेकंड आप ये कह सकते हो कि वो विलन है मिराल के बाद। तो वो जो है उसने रिप्लेस किया है और वो जो है वो अनाया का नया बॉस है उसके तौर पे वो आया है और वो अनाया को ऑलमोस्ट जो है ब्लैकमेल करता है और उससे वो कहता है कि उसको जो है वो अपनी जॉब के लिए उसके साथ जो है जाना पड़ेगा कराची, जहाँ पर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस जो हो रही है और सब लोगों के साथ जो है उसको वो जाना पड़ेगा। इधर मिराल जो है पहले अनाया जो है वो इनकार कर देती है लेकिन फिर जो है वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर मिराल जो है उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ जो कि वकील के साथ मिलके उसके खुला के केस को जो है वो डिले करवा रही थी और इस बात का जैसे मिराल को पता चलता है वो वकील को जो है वो बहुत बुरी सुनाती है और उसे घर से जो है वो बाहर निकाल देती है। डॉक्टर हारिस जो है वो कोशिश करता है फिर से मिराल को मनाने की, लेकिन मिराल जो है वो मानती नहीं है और इनकार कर देती है और अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है और तलाक़ लेना चाहती है। उधर जो अनाया है वो जाती है कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर में और वहाँ पर जो है यासिर कुरैशी उसके जो है वो होटल रूम में आता है और उससे कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और वहाँ पर होटल रूम में आकर वो उसको जो है वो प्रमोशन जो है वो तजवीज़ करता है। उससे वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है प्रमोट करना चाहता हूँ और उससे प्रमोशन लेटर जो है वो भी देता है। हसन का दोस्त जो कि चमचा है मिराल का, वो ये चीज़ जब उसे पता चलती है कि यासिर कुरैशी जो है वो अनाया का जो है वो नया बॉस है, तो ये चीज़ जो है वो यासिर को बताता है हसन को बताता है और हसन से ये कहता है कि तुम जो हो अनाया को तलाक़ दे दो, क्योंकि जो उसने अपने पिछले बॉस के साथ किया था वही जो है वो यासिर कुरैशी के साथ कर रही है और उसके जो है वो नाजायज़ तल्लुकात जो हैं वो यासिर कुरैशी के साथ हैं। अब देखते हैं कि हसन जो है वो क्या फ़ैसला करता है। हसन तो बिल्कुल ही जो है वो बेवकूफ़ दिखाया गया है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि इस ड्रामे में जो सबसे अहम और अच्छा किरदार था, दो किरदार जो हैं वो जो मिराल पार्टी के जो हैं वो अच्छे हैं, एक मिराल की वालदा और एक हसन। वालदा बेचारी जो है उनको बहुत बेबस दिखाया गया है और हसन जो है उसको बिल्कुल जो है वो बुद्धू दिखाया गया है कि मुझे एक वीडियो देख के तुमने एक अपनी बीवी जिसके साथ तुमने इतना अच्छा वक्त गुजारा, उससे पहले वो तुमने उससे प्यार किया, दुनिया के हर जो हैं वो चीज़ तुमने छोड़ दी और उनका मुकाबला किया इससे शादी करने के लिए, और एक ये चीज़ जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं उसकी खातिर तुमने अपनी बीवी को जो है छोड़ दिया। मुझे इस प्ले में अभी तक जो है वो अनाया का जो किरदार है उसकी एक बात जो है वो बहुत बुरी लगी है कि उसने अपनी बेगुनाही या जो असल हकीकत, इसे बेगुनाही नहीं आप कहोगे,
تم اپنی اصل حقیقت جو ہے تمہیں حسن کو بتانی چاہیے تھی. اس کے بعد اس نے تم پہ الزام لگایا, تم اس کو معاف کرو یا نہیں کرو, تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو چیز اس کے اوپر بہتان جو ہے لگایا جا رہا ہے یہ ایک بہتان ہے اور اس میں بالکل بھی سچائی نہیں. لیکن عنایا کی جو خاموشی ہے وہ بالکل بھی مجھے اچھی نہیں لگی. یہ چیز ڈرامہ کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن یہ چیز جو ہے معاشرے میں ایک بری چیز جو ہے انٹروڈیوس کروائے گی کہ جو لڑکیاں جو اس ڈرامہ کو دیکھتی ہیں وہ یہ سوچیں گی ہاں اگر کسی نے آپ پہ الزام لگا دیا تو آپ کو چپ رہنا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ روب دکھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنی جو ہے آپ اپنی طرف کی سچائی جو ہے وہ دوسرے بندے کو بیان کرو. کیونکہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک آپ سچائی بیان نہیں کرو گے, چاہے دنیا کا سب سے محبت کرنے والا انسان ہو, وہ کبھی بھی نہیں, ہم جو کہتے ہیں میرے دل کی بات جو ہے جان لو, میرے کردار کو سمجھ لو, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اصل حقیقت یہی ہوتی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ کو بتانا ہوتا ہے, اپنی سچائی جو ہے لوگوں کو آپ کو بتانی ہوتی ہے. عنایا کے کردار کی ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے لیکن یہ چیز جو ہے مجھے اچھی نہیں لگی. اور یاسر قریشی جو ہے یہی اصل میں سارے اس فساد کی جڑ ہیں. فساد کی جڑ سے مراد میری یہ ہے کہ یہ ڈرامے کے رائٹر جو ہیں وہ یہ کاشف انور جو ہیں یہ یاسر قریشی ہیں. میں نے ان کا پچھلے دنوں جب ایک انٹرویو دیکھا اور ہی از سچ اے بریلینٹ پرسن. وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, بہت اچھے رائٹر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ جو پلے ہے اس سال کا تقریباً جو ہے یہ بہترین پلے جو ہے وہ جا رہا ہے. اور ان کی باتیں سن کے مجھے لگا کہ وہ ایک ذہین انسان ہے. وہ گھسی پٹی باتوں کو بھی کچھ ایسے طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ان میں نوالٹی اور جو ہے نیا پن جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو میرا یہ جو اس کی قسط ہے ثبات کی, اس میں اس ہفتے یہی کچھ ہوا. آگے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس طرف بڑھتا ہے. اس سے اگلا ڈرامہ جس کا میں ریویو کروں گا وہ ہے مشک. مشک ویکھدا رہا میں روندا رہا. مشک کا یہ جو او ایس ٹی ہے تو میں نے اس لیے یہ گایا ہے کہ اصل میں جب مشک کو اب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو رونا ہی آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس قسط میں یہ دیکھا کہ گڈی جو ہے اس کی پلاننگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ پوری جو اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی روشنی کو بھگانے کی اس پہ جو ہے عمل برآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے ٹریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ شایان جو ہے وہ مومانی جو ہے وہ شایان کو گھر سے وہاں سے کہتی ہیں بھاگ جانے کے لیے, اور شایان یہ کہتا ہے کہ میں اگر بھاگوں گا تو ماموں جو ہے وہ میری بہن جو ہے کیونکہ میری بہن کا شوہر ماموں کے اندر ہے تو وہ میری بہن کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور میری بہن کو جو ہے وہ طلاق دلوا سکتا ہے, تو اس لیے میں نہیں بھاگوں گا. لیکن ممانی جو ہے اسے کسی طرح قائل کرتی ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ تھانے پہنچ جاتا ہے. اس طرف جو ہے شادی کی اور منگنی کی تقریب جو ہے وہ جاری ہے, چلی جا رہی ہے. ایک جگہ پہ آ کے جو ہے وہ گڈی یہ کہتی ہے کہ آدم کی اور روشنی کی بارات آ گئی. اب منگنی پہ کون بارات آنے کی بات کرتا ہے؟ مونگیاں جو ہیں اس ڈرامے میں مسلسل جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں اور پوری قسط میں یہی کچھ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ ادھر روشنی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور گھر سے بھاگنے کے لیے. روشنی جو ہے وہ آخرکار جو ہے ثاقب کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگ کے کہاں جاتی ہے؟ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. یس, میر آدم یعنی کہ یہ جو گاؤں ہے یہ چھوٹا سا گاؤں دکھایا گیا جہاں پر تانگا جو ہے وہ ملتا ہے. یعنی کہ اسٹیشن سے آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا تانگا پہ جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسٹیشن سے جو ہے گھر پہ گئیں تو وہاں پر جو ہے ایک جو کمرہ دکھایا جاتا ہے, اب وہ کمرہ دیکھیے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ جو ہے وہ لگتا ہے. تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اتنا بدھو آپ نے جو ہے وہ سمجھ رکھا ہے آڈینس کو, جو انہیں پتہ نہیں چلے گا. سب سے پہلے تو گاؤں میں اس طرح کے جو گاؤں دکھایا گیا ہے وہاں پہ ہوٹلز ہوتے ہی نہیں ہیں. کون وہاں پہ آئے گا؟ مطلب کیا فارن ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ آئیں گے وہاں پہ رہنے کے لیے؟ کون آتا ہے گاؤں میں ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں. اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ہوٹل بھی اتنا بڑا جو ہے روم دکھایا. پھر وہاں سے گڈی اور ثاقب جو ہیں وہ جو گھر سے بھاگے ہوئے ہیں وہ اسٹیشن پہ گئے ہیں اور وہاں سے کراچی کی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں. اور بھائی تم اتنا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کسی اور ٹرین کو پکڑو, وہاں بڑے شہر میں جاؤ اور وہاں سے تم جو ہو کراچی چلے جانا. صرف ایمی سسپینس جو ہے ڈالا ہوا ہے. ارے بھائی گھر سے بھاگنے کی پریکٹس نہیں ہے تو ہم سے پوچھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گھر سے بھاگتا رہتا ہوں, سفر کرتا ہوں دنیا میں, مجھے پتہ ہے. اور ادھر جو ہے وہ تائی جو ہے اس کے شیطانی ذہن میں نہیں, اس کا جو شیطان ہے اس کے ذہن میں, یعنی کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے
کہ اب جو ہے روشنی صاحبہ جو ہے گھر سے بھاگ گئی ہیں تو اپنی عزت کو کیسے بچایا جائے. تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے دولہے میاں کی عزت جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ہاں جی, وہ یہ کہتے ہیں ایک کرائے کی عورت اور بچہ جو اٹھا کے لے آتے ہیں اور وہ وہاں پہ آ کے وہ شور شرابہ کرتی ہے کہ یہ بندہ اس نے مجھ سے شادی کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اب پچھلے 3 مہینے سے مجھے لفٹ نہیں کروا رہا, اور یہ میں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہوں کہ یہ میرا جو ہے وہ شوہر ہے. اب اس نے آ کر کہا اور سب نے مان لیا. واہ جی. اور وہ عورت جو ہے وہ 40-45 سال کی جو ہے وہ لگ رہی ہے, اور لڑکا جو ہے وہ بالکل بیچارہ ینگ ہے. اور یہ لڑکا یو کے سے نہیں آیا تھا ابھی حال ہی میں 3 مہینے پہلے, کہاں سے اس کی شادی ہو گئی. کوئی بھی بے تکی جو ہے ہانک رہے ہیں ہمارے عمران اشرف صاحب, کیونکہ انہوں نے لکھ لیا ہے ڈرامہ, اور یہ سوچتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مکالمے یار, اتنے بڑے بڑے مکالمے. مامی بولتی ہے میری عزت کے قلیم پہ جو ہے وہ اپنے کیچڑ والے پاؤں جو ہیں وہ صاف کر کے میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. جس کی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے اس کو ایسی باتیں سوچتی ہیں, وہ رونا دھونا جو ہے پڑ جاتا ہے یار. عجیب. یا عمران اشرف صاحب خود آپ مجھے اب یہ بتائیں کس کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. نہ تو آپ خلیل الرحمن قمر کی طرح جو ہے سما باندھ سکتے ہو, نہ ان کی طرح دل میں اتر جانے والے ڈائلاگز جو ہے وہ لکھ سکتے ہو, نہ ہی آپ نے جو ہے سچویشنز جو ہیں وہ اصغر نظیم سید اور امجد اسلام امجد جیسی رکھی ہیں, نہ منو بھائی کی طرح جو ہیں آپ کے کردار جو ہیں وہ دل میں اترنے والے ہیں, اور نہ ہی عمیرہ احمد کی طرح اس میں روحانیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. کہاں کے رائٹر ہو بھائی, آپ مجھے یہ بتا دو کیا مطلب اٹھا کے لے آئے ہو. مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کسی سے اردو دان سے یہ لکھوایا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ نے لکھا ہوگا, آپ نے مجھے لگتا ہے یہ لکھوایا ہے اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے نے کیا آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. اس میں جو ہے یہ ڈرامے میں یہ سارا ڈرامہ ہم نے دیکھا, اور وہ جو روشنی کا ابا جو ہے وہ آرام سے اب جو ہے وہ روشنی کے کمرے میں آتا ہے اور اس سے باتیں جو ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو گڈی جو ہے وہ بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے اپنی, اس نے جیسے اس پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کا بدلہ لے رہی ہے. وہ یاد کر رہی ہوتی ہے کیسے میں صفائی کر رہی تھی تو تائی نے جو آ کر جو ہے فرش گندا کیا تھا. لعنت ہے بھائی, لعنت ہے ایسی سوچ پہ کہ تم نے ایک معصوم بچی کی زندگی جو ہے وہ تباہ کر دی, ایک پورے گھرانے کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی, صرف اس لیے کہ تم نے یہ بدلہ لینا تھا اس سے. شرم کرو. اور دوسرے جو ہیں وہ یہ نہیں شرم کر رہے لکھنے والے, اور ماشاءاللہ رائٹروں نے یہ نہیں خیال کیا کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کی تم منگنی کروا رہے ہو, وہ بھی کتنے آرام سے جو ہے منگنی کر رہی ہے. اور عمران اشرف صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, میں یہ دھوکہ کھا رہا ہوں, جو تو جان بوجھ کے یہ دھوکہ کھا رہا ہوں. دھوکہ نہیں کھا رہے بھائی, گناہ کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ عورت کے رشتے کی بات کرنا بھی گناہ ہے, اور اوپر سے آپ تو اس کے ساتھ منگنی کر رہے ہو. کچھ تو خیال کرو. اب دیکھتے ہیں آگے یہ بونگے پن جو ہے کہاں تک جاتا ہے. اور ادھر شیان جو ہے وہ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں مامے کے خلاف پرچہ کروانے کے لیے, اور ادھر روشنی جو ہے کراچی جانے والی ٹرین کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. اگلی اس میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جس ڈرامے کا میں ریویو کروں گا وہ ہے دلہن. دلہن جو ہے وہ نیا شروع ہوا تھا اور میں نے دیکھا, لیکن میں پھنس گیا اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر کے, کیونکہ یہ ڈرامہ بالکل ہی فضول ہے, حد سے زیادہ فضول ہے. اس میں کوئی بھی جان نہیں ہے. کانسیپٹ جو ہے یکدم آپ کو نیا لگا تھا, لیکن بالکل جی اس قسم میں تو بالکل ہی کوئی بھی جان نہیں تھی. اس قسم میں ہم نے دیکھا کہ عمل کا ابا جو ہے وہ بیچارہ مر گیا. ہر ڈرامے میں باپ کو مارے جا رہے ہیں, اور محمد احمد صاحب جو ہیں وہ والد تھے, وہ انہوں نے وہی ایکٹنگ کی جو ان سب ڈراموں میں کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں, لیکن ایک جیسی ہی ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کے جو ہے وہ اب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عمل جو ہے وہ باپ کے مرنے کا سوگ منا رہی. اس کی بہن اسے آ کے کہتی ہے اماں کہہ رہی آفس جاؤ. حالانکہ وہ بوتیک میں کام کرتی ہے, آفس کہاں سے آ گیا. مطلب جب اس نے یہ ڈائلاگ یا مکالمہ بولا, ڈائریکٹر کو, ایسوسیٹ ڈائریکٹر کو, جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا بونگی مار رہی ہے. اور اس کے بعد ایڈیٹر کو بھی نہیں پتہ چلا جب وہ ایڈٹ کر رہے تھے ڈرامے کو, یہ کیا اس نے کہہ دیا. کسی کو کچھ بھی مطلب نہیں ہے, یعنی کچھ بھی کہہ دو انہیں پتہ ہے کہ یہ ناظرین جو ہیں وہ سب ہضم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کی اماں جو ہیں وہ آ کر جو ہے اسے بھلی بری جو ہے سناتی ہے کہ تم نے یہ کیا, اور تمہاری وجہ سے والد تمہارے جو ہیں وہ مر گئے. لوگوں کو یہ لگتا ہے لکھنے والے نے اس کی اماں کا کیریکٹر نیگیٹو لکھا ہے, لیکن وہ میرے خیال میں بالکل صحیح کہہ رہی تھی. اب عمل نے کیا ہے, 2 ہفتے ایک بندے نے آپ کو سٹاک کیا ہے,
آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ کی تصویریں بنا رہا ہے، آپ کے منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، اور آپ کو لگا کہ پیار ہو گیا ہے. یعنی کہ لڑکیوں کو اتنا بیوقوف دکھایا گیا ہے. ہر ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کے آگے پیچھے لڑکے پھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں پیار ہو جاتا ہے. راضی الفت میں جو ہے ارتضیٰ نے بھی وہی کچھ کیا، اس کی جانے بغیر اس کی تصویریں بناتا رہا، اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا اور یہ پیار ہو گیا. اسے سٹاکنگ کہتے ہیں اور اس پہ پرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیار نہیں ہوتا، ایویں پیار ہو رہا ہے. اور مجھے اب یہ نہیں، اور ایک ہمارے ریویو کرنے والی جو ہے خاتون ہے وہ یہ کہہ رہی تھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تو لڑکی اس سٹاکنگ کو اور اس کے آگے پیچھے آنے کو جو ہے انجوائے کر رہی ہے تو یہ سٹاکنگ نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے وہ انجوائے نہیں کر رہی، انوائے ہو رہی ہے، تو تب یہ سٹاکنگ ہوگا. ارے بھائی، جب تک پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹاکنگ کر رہا ہے تب تک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہر لڑکی کو، جو بھی لڑکا اس کے ارد گرد بھنوروں کی طرح ایسے پھرے، بیوقوف حرکتیں کرے، اس کو جو ہے اس کو چماڑ مارنی چاہیے. پیار ویار جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں اس نے کیا کیا اس کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے ہوتا جو ہے ادھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے میکائل جو ہے اس کی جو منگیتر ہے وہ اتنی زیادہ ویئرڈ ہے، اتنی زیادہ اسٹوپڈ ہے، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی میکائل جو ہے اس کو کیوں برداشت کر رہا ہے، اس سے شادی کیوں کر رہا ہے. شادی کرنے کی بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس میں ایک سین ہے کہ وہ لوگ کہیں پہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، کافی پی رہے ہوتے ہیں، تو میکائل کو ایک لڑکی جو ہے آ کر ملتی ہے، اس کو ہائی کہتی ہے، اور وہ فوراً لڑکی سے کہتی ہے، اس کی منگیتر، تم اس سے ہائی کیوں کر رہی ہو، تم اس سے کیوں مل رہی ہو، تم اس کی کون لگتی ہو. ارے یعنی کچھ ایسا، مطلب جس سوسائٹی کا، جس کلاس کا تم لوگوں کو دکھایا گیا ہے، تو یہاں پہ تو لڑکے لڑکیاں ایسے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے آ کے صرف مل رہی ہے اور تم اسے یہ کہہ رہی ہو. ایسی بندی کو کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی لڑکا. ایک ٹپ بتاتا ہوں سب لڑکیوں کو، کوئی بھی لڑکا ایسی منگیتر، ایسی بیوی کو بالکل پسند نہیں کرتا جو ہے سیٹلائٹ کی طرح آپ پہ جو ہے وہ ہر وقت منسلک ہو. اگر وہ بے وفائی نہیں بھی کرنے والا تو ایسے کرے گا. اسے یہ مطلب یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. یہ جو ہے میری ذاتی رائے ہے. ایویں اب الٹے سیدھے کومنٹ مت کرنا، ٹھیک ہے. اور اس ڈرامے میں اور کچھ بھی جو ہے نہیں ہوا، اور یہ بالکل ڈرامہ میں نے ایویں دیکھنا شروع کر دیا. یہ فضول ہے، بہت ہی زیادہ فضول ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے پریم گلی. پریم گلی یہ قسط بہت اچھی تھی، مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. اس قسط میں جو ہے ہوتا یہ ہے اصل میں صرف یہ کہ کبھی خان صاحب، وسیم عباس اور جو ہیں یہ رشتہ لے کے جاتے ہیں صبا حمید کے گھر، جو ہے اس کے گھر، اس کے لیے رشتہ حمزہ کا. لیکن اس سے پہلے جو ہیں ان لوگوں کے گھر میں جو سین ہوتا ہے، مکالمے ہوتے ہیں، جب چاچو نہیں چاہتا کہ یہ لوگ رشتہ لے کے جائیں، اور یہ وسیم عباس اور کبھی خان جو ہیں وہ رشتہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور حمزہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے. وہ بہت ہی ہلیریس، بہت ہی مزاحیہ اور بہت زبردست سین ہے. یقین کیجئے کبھی خان صاحب اور وسیم عباس صاحب کی کیمسٹری بہت زبردست ہے، بہت ہی زیادہ زبردست ہے. دو مرد اداکاروں میں اس عمر میں اتنی اچھی کیمسٹری جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. مجھے یہ قسط جو ہے اس ہفتے کی بہت زیادہ اچھی لگی. اور اس کے بعد جو ہے کبھی خان صاحب کی پنجابی میں بات کرنا، محاورے بولنا، پھر وہ جب وہاں جاتے ہیں صبا حمید کے گھر تو وہاں پر ان کا جو ڈائلاگ ہے وہ بہت ہی اچھا تھا. تو اس ہفتے میں نے بہت زیادہ یقین کیجیے اس قسط کو جو انجوائے کیا. اور ہوا اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہوا کہ وہ رشتہ لے کے جاتے ہیں اور حمزہ کی جو ہے رشتے کی بات کرتے ہیں، اور صبا حمید جو ہیں وہ رشتے سے جو ہے وہ ہاں بھی نہیں کرتی اور انکار بھی نہیں کرتی، اور کہتی ہیں کہ سوچ کر بتائیں گے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. مجھے یہ ڈرامہ جو ہے وہ پسند آ رہا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے راز الفت. راز الفت کی اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ ارتضیٰ جو اپنی محبت کا رونا رو رہا ہے. ارے تمہیں کہاں محبت تھی مشک سے؟ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اگر تمہیں محبت ہوتی، الو کے پٹھے وہ رو رو کے تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا رہی تھی، تم اس پہ یقین کرتے. تمہیں صرف اپنے آپ سے محبت تھی کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا، حالانکہ دھوکہ ووکہ کچھ بھی نہیں ہوا. فضول ہے اپنی محبت کا تم نے رونا رو رہے ہو، بالکل ہی اوور اور فضول لگ رہا ہے ارتضیٰ. اور اس سے زیادہ فضول جو ہے وہ صاحبہ لگ رہی ہے. اور وہ ظاہر ہے اس سے 1000 دفعہ جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے ارتضیٰ 1000 دفعہ صاحبہ کو ہے وہ انسلٹ کر چکا ہے، 1000 دفعہ اسے بتا چکا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا. اور صاحبہ کہتی ہے، آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میری بہت انسلٹ کی ہے، میں نہیں بھولوں گی، اب میں تم سے شادی کروں گی اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب تمہیں میں اصل حقیقت بتاؤں گی. ہاں،
اور چلیے جائیے ساری زندگی اس کی نہیں اپنی خراب تم کرو گی اور اس کو جو بتاؤ گی ایسے بندے کے ساتھ ساری زندگی گزار رہی ہو جس سے تمہیں محبت نہیں اور جس کو تم سے محبت نہیں. کتوں دی تو میرا خیال ہے ہیرا آ گئی ہیں چلی جائی. اور اس سے زیادہ چلو والا کام وہ یہ کرتی ہے کہ جا کر وہ مشک کے گھر میں جو ہے وہ سب کچھ اس کو جو ہے بتا دیتی ہے کہ میری اب شادی ہونے والی ہے, یہ ہے کارڈ اور میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا. تم یہ سب کیوں بتا رہی ہو اسے؟ مطلب بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں جا کے بتا رہی ہو. اور مشک جو ہے اس کو لوگوں کے کہنے پہ اب جو ہے وہ اسماعیل صاحب اچھے لگنے لگے. ہاں دھیرے دھیرے ہو جائے, اور کیا تھا, ہولے ہولے ہو جائے گا پیار. ہاں جی وہ یاد آ گیا آپ کو شاہ رخ خان اور کیا ہے اداکارہ ویرات کوہلی کی وہ بیوی ہے انوشکا شرما. ہاں اس کی ایک مووی تھی جس میں جو ہے ایسے ہی سیدھے سادھے جو ہیں شاہ رخ خان صاحب بنے ہوتے ہیں اور اس سے ہولے ہولے پیار ہو جاتا ہے. اور ان کو بھی جو ہے ہولے ہولے پیار ہوگا لوگوں کے کہنے پہ. وہ تیری آنکھاں خراب نے تینوں نہیں نظر آتا ہے, مطلب دوسروں نے کہا. اب پھر وہی بات کر دی نا جو لڑکیوں والی. اب بہت ساری لڑکیاں جو وہ تپ جائیں گی یہ سن کے کہ جب دوسرے جو ہیں وہ آپ کی سہیلیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بوائے فرینڈ تمہارا شوہر کتنا خوبصورت اچھا ہے, تب وہ تمہیں اچھا لگتا ہے اور تمہیں خود اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. ایویں بونگا پن جو ہے. اور اس قسط میں اور کچھ بھی نہیں دکھایا گیا, شکر ہے خدا کا. ویسے ہی یہ 37 منٹ کی جو قسط ہوتی ہے اس میں سے 10 منٹ جو ہے پچھلا ڈرامہ دکھاتے ہیں, 5 منٹ جو ہے OST جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور فلیش بیک اور رونا دھونا, اور 10 منٹ کی جو ہے قسط ہوتی ہے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں وہ 10 منٹ ہی دیکھتا ہوں تاکہ جو ہے یہ فضول ڈرامے سے بچا رہے, اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ بچے رہو اس ڈرامے سے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں ریویو کروں اور ایسے فضول ڈرامے جو ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری سے بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے جلن. ہاں جی جلن میں جو ہے میشا صاحبہ جو ہیں وہ مر گئیں. اور ایک بات جو میشا کے مرنے پہ رو رہے تھے, ایک ریویو کرنے والی آنٹی ہیں, وہ بھی اتنا رونا دھونا مچا رہی تھی. کیا ہے وہ مر گئی. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں میری بذات خود ان کے ساتھ بالکل بھی ہمدردی نہیں, اتنی بھی نہیں, کیونکہ خودکشی کرنے والا انسان جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار بھی نصیب نہیں کروائے گا. اور خودکشی کرنے والا انسان جو ہے وہ گناہ پورے کر کے جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو خودکشی کرنا حرام ہے. خودکشی کرنے والے پہ رونا جو ہے وہ سب سے جو ہے فضول بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی, یہ جو میشا کی اور نشے کی اماں بنی ہوئی ہیں ہر وقت ان کے بال کھلے رہتے ہیں. ہر ڈرامے میں ہر لڑکی کے بال جو ہیں کھلے ہیں تاکہ ٹائم بچے اور پیسے بچ جائیں ہیئر سٹائل کے. ٹھیک ہے, لیکن بوڑھی اماں آپ کی جو ہیں وہ بچیوں کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی بیٹی جو مر گئی, کم سے کم بال تو باندھ لو, تیرا رنڈی رونے والے بال کھلے ہو. جیسے وہ بال نوچ نوچ کرنے والی رڈالی ہوتی تھی نا راجستھان میں, وہ رونے والی, وہ ویسی یہ خاتون جو ہیں وہ لگتی ہیں ایسے بال کھلے ہوئے. ہر عورت کے بال ایسے ہی کھلے ہوئے دکھا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جائیداد میں جو ہے وہ 50% سے زیادہ حصہ جو ہے اسونت کی جو ہے وہ بہن کا ہے. ہاں جی, اب ڈرامے میں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ میشا کی لالچ جو ہے وہ اسونت یار پہ جو ہے وہ ظاہر ہوگی. اور اب ظاہر ہونے سے کیا فائدہ, میشا تو مر گئی. اب میشا جو ہے وہ اس کو جائیداد ملے کم ملے زیادہ ملے سانو کی فرق پیندا ہے. ڈرامہ بالکل ہی جو ہے وہ فضول ہو گیا. پہلے تھوڑا بہت اس کا جو اسکرین پلے اچھا تھا, تھوڑا سا آپ کو لگتا تھا ہاں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا, لیکن ڈرامے میں بالکل جان نہیں. ابھی آپ کو جان سکتے ہو خود سے کہ آگے کیا ہوگا. ادھر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے 2 ہفتوں میں بڑی بڑی ڈیلیں کر رہی ہیں اپنے دوست کے جو ہے بزنس میں. پہلے حالانکہ وہ اپنی جاب کرتے تھے. کتوں دا بزنس ہے کہ UK چ بہ کے تو ایڈا سیاح ہو گیا کہ ایڈیاں وڈیاں وڈیاں ڈیلاں کر رہا ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس محترم کو جو ہے وہ بہت امیر جو ہے وہ کروایا جائے گا. اور اس کا دوست ایسے کہتا ہے یہ بزنس میں تمہیں ہینڈ اوور کر رہا ہوں. یار ایک ادا دوست ہمیں بھی ایسا مل جائے جو ایسے بیٹھے بیٹھے ہمیں بزنس سے دے, اسی تو جاب کر کے مر گئے ہیں. جو ہے ڈرامے والے اب اس کو بھی امیر کریں گے دانش کی طرح. یاد ہے میرے پاس تم میں کیا اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگا کے دانش جو ہے وہ دڑا دڑ مال بنا رہا تھا اور امیر ہو گیا تھا. یار ویسے یہ اچھی بات ہے, جس کو بھی لڑکی جو ہے ڈچ کرتی ہے بے وفائی کرتی ہے وہ امیر ہو جاتا ہے. کاش مجھے بھی کوئی کرے اتنے پیسے ملیں گے.
اور یہ سارے جو ہیں وہ دڑا دڑ جو ہیں وہ امیر ہو رہے ہیں، اور یہ صاحب بھی اب امیر ہو جائیں گے، اور اب جو ہے نشا جو ہے وہ اسفل صاحب کو چھوڑ کے احمر کے پیچھے پڑیں گے، اور احمر جو ہے اس کو سزا دینے کے لیے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، پریڈکشن کر رہا ہوں کہ ڈرامے میں یہ ہونے والا ہے، احمد جو ہے نشا کو سزا دینے کے لیے اپنے دام میں پھنسائے گا، پاس کرے گا، اور پھر جو ہے آسمان سے اس کو دور کرے گا، اور نشا کو یہ سزا دی جائے گی۔ ہاں جی، یہ ہونے والا ہے، دیکھیے گا ذرا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے محبت تجھے الوداع۔ محبت تجھے الوداع، اس میں محبت تو تھی کبھی نہیں، نہ ہمیں محبت ہوئی اس ڈرامہ سے، اور نہ ہی یہ ڈرامے کے جو کردار ہیں ان کو آپس میں محبت ہے، فضولیات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ الفت بی بی جو ہیں وہ کھانا کھا کے نکلتی ہیں، اور شایان صاحب جو ہیں وہ ایک موٹر بائک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے ہی جو ہیں شوق سے اور محبت سے، اور الفت بی بی جو ہیں وہ ایک گاڑی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں بڑے ہی شوق سے اور محبت سے، اور وہ کہتا ہے کاش میں جو یہ گاڑی جو ہے وہ یہ میرے پاس ہو، تو وہ کہتی ہے ہاں تم گاڑی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو موٹر بائک کی بات کر رہا ہوں، اور الفت کہتی ہے اف میری خواہش ہے کہ یہ گاڑی مجھے مل جائے، حالانکہ جس گاڑی پہ وہ لوگ آئے ہیں وہ اس گاڑی سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ یار کم از کم کوئی اچھی گاڑی دکھا دو، کوئی مرسیڈس دکھا دو، کوئی بی ایم ڈبلیو دکھا دو، کوئی اچھی گاڑی جڑی دکھاؤ تاکہ دیکھنے والے کو بھی لگے، اور ان کے پاس تو وہ اسٹیشن ویگن نہیں تھی۔ اب ایک جو ہے وہ بڑی گاڑی جو ہے وہ شفق کی جو ہے کھڑی ہوئی گراج میں، ٹھیک ہے، ہمیں نظر آتی ہے، الفت نے لی تھی اسٹیشن ویگن، ٹھیک ہے، اور یہ گاڑی ان کے پاس کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس کے پاس تو گاڑی تھی نہیں اس بندے کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اسی بات پہ کہ مجھے موٹر سائیکل پسند ہے اور تمہیں گاڑی پسند ہے، نہ رنڈی رونا پاندڑے دو میں چلے دے کھوتے جو ہیں وہ گاڑی میں، اور پھر اس کے بعد اتر کے سڑک پہ وہ سارا سین جو ہے وہ کرتے ہیں، ایویں رو رہے ہیں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی، اتنا بونگا اسکرپٹ ہے اس ڈرامے کا یار۔ جدائی والے میرا خیال ہے وہ شری دیوی جو ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، وہ بیچاری جو ہیں وہ اگر یہ ڈرامہ دیکھتی تو پاکستان میں آ کر جو ہیں یہ سونیا حسین کے منہ پہ جو ہیں وہ مارتی کہ تم نے یہ میرے کیا کیے ہوئے رول کا کیا ستیہ ناش کر دیا ہے، اتنا فضول۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری ڈرامے بازی کے بعد وہ کہتی ہے میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں تو یہاں تم مجھے گھر چھوڑ دو گے، وہ بھی کار ہی چل رہا ہے اور تم لوگ گھر ہی جا رہے ہو، تم لوگ اور کدھر جا رہے تھے، ایویں بونگا۔ اور اس کے بعد جو ہیں وہ گھر آتی ہیں، اور اس کے بعد شایان صاحب جو ہیں وہ ادھر بیٹھے لان میں جو ہیں رو رہے ہیں بلا وجہ ہی، اور رو رہے ہیں، اور اس کے بعد آتی ہیں شفق صاحبہ اور وہ جو ہیں وہ چونچلے کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جو چیز میرے دل کی جو خوشی ہے وہ پوری کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور وہ دل کی خوشی کیا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھنا۔ شایان صاحب کو صرف جو ہے نا کنجروں کی طرح جو ہے وہ شوق ہے آوارہ گردیوں کا، اسے صرف یہ شوق تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جانے کا، چاہے الفت جائے چاہے شفق جائے، اسے الفت کے ساتھ جانے کا شوق نہیں تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی الفت کے ساتھ بھرنے کا شوق تھا تو اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہو بھائی، شفق کے ساتھ؟ ایویں بونگا پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو جیسے ہی مطلب گھر آتی ہیں یہ ہماری الفت صاحبہ، اور وہی ہزاروں دفعہ کیا ہوا فضول قسم کا وہ جو ہے مسٹیک جو ہے پھر سے کیا جاتا ہے۔ الفت صاحب جو انہوں نے ساڑی وہی پہنی ہوئی ہے اور زیور جو ان کا بدل گیا، ان کو شوق ہے ایک سین میں 10,000 کپڑے اور زیورات جو ہیں وہ پہننے کا۔ وہ یہ کہتی ہیں چلو لوگ ایکٹنگ تو میری نہیں دیکھیں گے، چلو لڑکیاں جو ہیں وہ جو ڈرامے کو دیکھ رہی ہیں میرے زیورات دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے اور فضول جو ہے ایک چیز دکھائی جاتی ہے کہ اب بچے جو ہے اس کے ساتھ الفت کا سین ہے جہاں پر آ کے شفق نے بچے کو اپنا پیار دکھانا ہے، اور الفت جو ہے اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اسکول میں یہ کیا کیا، تمہارے میں باپ کو بتاتی ہوں، اور وہ روتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے کان پکڑ لوں، ایڈا سیانا بچہ یار ایک دم جو ہے نا فضول اور بونگی ہے جو ہے وہ، یہ کس طرح ہی بالکل بھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے آپ خوشی ہو، اور اس ڈرامے کا تو انتظار کر رہے ہیں یار جتنی جلدی ہو سکے شایان کو پتہ چلے کہ میں بیچا گیا ہوں، خریدا گیا ہوں، اور اس کے بعد جو یہ ڈرامہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے گھسی پٹی محبت۔ گھسی پٹی محبت بہت ہی زیادہ گھس پٹ گیا ہے، ڈرامے میں کوئی بھی جان نہیں ہے۔ یہ کہ جب شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں شہود علوی یعنی خلیل جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، دونوں کی گفتگو بالکل ہی کنجروں جیسی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے میں نے آج تک کسی آدمی کو
اس عمر کے آدمی کو اپنی اس عمر کی ماں کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رائٹر پتہ نہیں کون سی دنیا سے اسکرپٹ جو ہے وہ لے کر آیا ہے اور کہاں سے مکالمے جو ہیں فضول بیہودہ اور گھٹیا مکالمے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور بولے گئے ہیں۔ بہت ہی زیادہ فضول جو ہے وہ یہ سین تھا، اور اس سے زیادہ فضول ان کی ایکٹنگ تھی۔ اس کی ماں، خلیل کی ماں جو ہے وہ کوئی نائکہ اور بوڑھی طوائف لگ رہی تھی بجائے اس کے کوئی ماں کے۔ اس کے بعد جو ہے ہماری سمیہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ تم طلاق کے بعد جو ہے بہت بدتمیز ہو گئی ہو۔ حالانکہ سمیہ ہمیشہ سے بدتمیز تھی۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی شروع کی قسطوں میں انہوں نے سمیہ صاحبہ نے رضوان کے منہ پر جو ہے سر پہ جو ہے وہ گلاس دے مارا تھا شیشے کا، اس کا سر پھاڑ دیا تھا، اور یہ کہہ رہی ہے ہاں میں طلاق کی وجہ سے ایسے بدتمیز ہو گئی، حالانکہ یہ ہمیشہ سے بدتمیز تھی۔ ادھر جو ہیں ہماری ان کی جو بہن صاحبہ ہیں جن کے منگیتر کو منہ کی بدبو کا مسئلہ ہے، اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ پہاڑ بنایا گیا۔ میں نے پچھلی جب ریویو کیا تھا کس کا تو میں نے یہ کہا تھا، اور بہت سارے جو ہے لوگ انہوں نے مجھ سے ایگری کیا تھا، کمنٹ کیا تھا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ بندے کے جو ہے کردار کی بدبو کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جاتا، نہ پہ آج کل کوئی اس پہ بات کرتا ہے، اور ساری بات جو ہے وہ ظاہری جو چیزیں اسی پہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے۔ اور اس کی جو ہے اس کی منگیتر جو ہے وہ سمیہ کی بہن جو ہے یہ کہتی ہے کہ تم کوئی ماؤتھ واش یا پھر جو ہے تم ماؤتھ فریشنر یا پھر تم جو کوئی ڈیوڈرنٹ استعمال کرو۔ ارے بی بی منہ میں ڈیوڈرنٹ استعمال کرے گا، ڈیوڈرنٹ جو ہے وہ بغلوں میں لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یار یہ جب اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ تو بتایا کرو ان چلی لڑکیوں کو، ہاں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ڈیوڈرنٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بونگا اور بیہودہ جو ہے سین جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ شہود علوی صاحب جو ہیں، کیونکہ اس کی ماں کی انسلٹ کی یہ جو محترمہ ہے سمیہ نے، اور وہ جو اپنی ماں کو ماں اس کی جو انہوں نے جا کر بتایا خلیل کو، اور وہ جو ہے وہاں سے دلہن کا لباس اور پھول اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر اس کی ماں کے لیے رشتہ جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر پہلے اس کی پھپھو اور اس کی بہن جو ہے اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں سمیہ کو یہ کہہ کے کہ تم عدت میں ہو، غیر مرد کے سامنے جو ہے مت جاؤ، حالانکہ وہ سمندر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو عدت کے دوران ہی۔ بالکل ہی جو ہے وہ گھٹیا اور بونگا پن، عجیب فورسڈ قسم کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہیں، آپ کو بالکل بھی نیچرل فلو لگتا ہی نہیں ڈرامے میں۔ ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک کامیڈی ہے، لیکن اس طرح کی کامیڈی، فضول قسم کی کامیڈی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے ہوتی ہے سچویشنز، ڈائلاگ سے زیادہ، کیونکہ اس میں ڈائلاگ تو ہنسنے والے ہیں ہی نہیں، سچویشنز بھی بالکل جو ہیں وہ فضول اور بونگی ہیں۔ اب جو سب سے بری اور بونگی بات مجھے لگ رہی ہے بذات خود، عدت کے دوران کسی گھر میں کسی لڑکی کا رشتہ لے کے جانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے، لیکن اس چیز کا جو ہے وہ پہلی قسط میں جو عزت کا مذاق اڑایا گیا، اور یہاں پر یہ چیز جو ہے یعنی کہ کوئی بھی جو ہے بے تکی جو ہے ہانکتے رہو، کون پوچھنے والا ہے تمہیں۔ اس بے تک کے ڈرامے کے بعد اس سے بھی اور زیادہ بے تکا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے سراب۔ ہاں جی، سراب جو ہے اس میں ہماری گلیسرین گرل، اور گلیسرین گرل جو ہے انہوں نے اس میں گلیسرین جو استعمال کرنے کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں۔ بونگی ترین سچویشن، جس نے بھی یہ کس دیکھی اس نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ حورین کی بہن اور اس کا باپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، حورین کی ماں باہر سے آتی ہے عجیب و غریب قسم کے تاثرات چہرے پہ لا کر، اور وہ حورین کے باپ کو بتاتی ہے کہ حورین نے جو ہے اپنا منہ کالا کیا ہے اسود کے ساتھ، یعنی کہ اس کو بتانے کا کیا تک تھا، اور وہ جس طرح سے بتاتی ہے لگتا ہے کوئی سازش کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ بالکل بھی عجیب قسم کا بونگا سین جو ہے، حد سے زیادہ بونگا سین جو کیا گیا، اور حورین کی اماں کا کردار جو ادا کر رہی ہیں وہ اتنی فضول ادا کر رہے ہیں۔ اپنی جوانی کی عمر میں یہ محترمہ جو ہیں وہ ایف جو کلاس فلمیں ہوتی تھی نا، ABCD F کلاس، یعنی کہ C گریڈ بھی نہیں، F قسم کلاس کی جو فلمیں ہوتی ہیں ان میں یہ کام کیا کرتی تھی۔ کوئی نہیں ہے لیکن اب تو کام کرنا سیکھ لو، اتنی فضول ایکٹنگ وہ کر رہی ہے، اتنی فضول کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹر اور اس کا ایڈیٹر جو ہے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دینا چاہیے 2 گھنٹوں کے لیے،
ہاں جی، کیونکہ سین دکھایا جاتا ہے کہ اورنگزیب لغاری کے ساتھ ان کی بیٹی جو ہے بیٹھی وہ سین کر رہی ہے، اس کی اماں جو آ کے یہ سب کچھ کہتی ہے اور وہ بھاگ کر اوپر جاتے ہیں ہورائن کو مارنے کے لیے، کیونکہ اس نے ان کا عزت جو ہے خاک میں ملا دی، اور اس کی بہن جو ہے پیچھے جاتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے، اور 1 سیکنڈ میں اس کا ہیئر اسٹائل جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی نے اس چیز پہ غور کیا؟ غور کون کرے گا؟ میں نے کہا ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، میں تو کرٹیسائز کرتا ہوں بھائی، آپ جیسے لوگ ہر چیز ہضم کیے جا رہے ہو، کوئی ان کو کچھ کہے گا نہیں تو یہ سب یہی کچھ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہورین جو ہے وہ گھر سے بھاگتی ہے اور چلی جاتی ہے اسفندیار کے گھر۔ گھر سے کیوں بھاگتی ہے؟ تمہارا باپ تمہیں مار دے گا۔ اب بھائی ایک بوڑھا آدمی ہے، تم ہٹی کٹی 3 عورتیں ہو، اسے اٹھا کے باہر لاؤ، لگا اور کنڈی لگا دو، اس کو گھر سے کیوں بھگا رہے ہو؟ لیکن ڈرامہ بھی تو آگے بڑھانا تھا نا، بے تکی باتیں کریں گے تو ڈرامہ آگے بڑھے گا۔ ہاں جی، ہورین جو ہے وہ گھر سے بھاگتی ہے اور جا کے اسفندیار کے گھر میں جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ اسفندیار کو اطلاع ملتی ہے اور وہ آتے ہیں اور اپنی اماں کے سامنے اتنی فضول قسم کی بحث کرتے ہیں۔ اسفندیار کا کردار جو ہے اس طرح کا ہے جیسے کوئی ٹین ایجر ہوتا ہے، یعنی بے تک کی باتوں پر بحث کیے جا رہا ہے، یہ بندہ بحث کیے جا رہا ہے، اس میں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ ذہانت والی بات نہیں ہے۔ جیسے ٹین ایجر بندہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ چاہیے، بس وہ والدین سے ایسے ضد کر رہا ہے، حالانکہ اس کی عمر سامی خان کی اور کردار جو ہے اس کی عمر میں کروڑوں سالوں کا فرق جو ہے نظر آتا ہے اور صاف پتہ چل رہا ہے۔ اسی لیے یہ ڈرامہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسکیزوفرینیا پہ ہونے کے باوجود اتنا زیادہ فضول ہے کہ سب کی ایکٹنگ بری ہے، بہت زیادہ بری ہے۔ ایک بہترین ایکٹر جو ہیں وہ اورنگزیب لغاری ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے شیر جو ہے وہ بھیڑوں کے جو ہے وہ چکر میں نرخے میں آ گیا۔ وہ یہ اتنی فضول ایکٹنگ کرنے والی خواتین کے درمیان وہ جو لغاری صاحب ہے وہ کیا کریں گے۔ ایک اور اہم اور اچھا کردار اور عقل مند کردار جو مجھے نظر آتا ہے پورے اس ڈرامے میں، وہ ہے لڑکی، مجھے اس کا نام نہیں پتہ، وہ اسفندیار کی بہن کا جو وہ کردار کر رہی ہے وہ بہت ہی اچھی اداکارہ ہے۔ اس کے سین ایک ہورین کے ساتھ آتا ہے، سونیا خان کے ساتھ اور سونیا حسین کے ساتھ، اور یقین کیجئے وہ لڑکی اتنا سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اتنا اچھا اس نے وہ سین کیا کہ جو ہے سونیا حسین جو ہے وہ اس کو جو یہ سین دیکھے تو اس کو میرا خیال ہے خود ہی شرم آ جائے گی کہ اس کی اوور ایکٹنگ اور اس لڑکی کی ایکٹنگ جو ہے، ایکٹنگ اور اوور ایکٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس قسط میں اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس ڈرامے میں، یہ فضولیت ہم نے دیکھی اور ہم نے برداشت کی۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے ذبائش۔ ذبائش یعنی ناظرین کی آزمائش۔ ہماری آزمائش اس ہفتے بھی جاری رہی، اور جاری رہی نوشی صاحبہ کی وہ بات جو ہمیشہ سے وہ کرتی ہیں، یعنی اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ تو کر جڑا تیرا دل کرتا ہے، کچھ کرتے تو کچھ کرتی نہیں ہے، چلیے جی کدی ادھر آنی کدی ادھر جانی کدی ادھر جانی کدی ادھر آنی، تو کچھ کرتی نہیں اس ڈرامے دے وچ۔ پھر کہندی مجھے فلم مل گئی اور میں وہ فلم کروں گا، اور تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے آج جو ہے میں نے شوٹنگ کینسل کروا دی اور میں گھر میں رہوں گی اور ریلیکس کروں گی۔ ایڈی تو میرے کو سنن لگی سے وڈی اداکارہ ہیں، تم جیسی موٹی اور بھدی اداکارہ کو ایک فلم اگر ملی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو تمہارے کہنے میں وہ شوٹنگ بھی کینسل کر دیں ہیں؟ پہلے تمہیں کام نہیں مل رہا تھا۔ عجیب جو ہے وہ بونگیاں دکھائی جاتی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ جیسے ہماری شاہانہ صاحبہ پہنچتی ہیں اپنی بیٹے کے گھر، دروازہ کھلتا ہے اور اپنی بہو کو دیکھ کے ایسے جو ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھی ہیں، ڈرتی ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لے، اور وہ بھی وہاں پر جو آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوئی بونگا، خوب بونگا بند جو ہے۔ ادھر جو ہے نادرہ بی بی جو ہے وہ اپنی نوکرانی سے کہتی تم جاؤ میں اپنے میرے کپڑے چینج کروا دو، لولی لنگڑی ہو گئی تو ہیں، پیر میں چھوٹی سی موچ آئی تھی، ہفتہ گزر گیا، اس بندی کی موچ جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ ادھر تاشی صاحبہ جو ایک نیا انکشاف کرتی ہیں کہ دلاور صاحب آپ کے مجھ پہ اتنے احسان ہے، 10 کروڑ تم نے بزنس میں لگایا، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، احسان کہاں سے کر دی؟ اور ایک اور چیز، اس نے تاشی نے دلاور سے قرض بھی لیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بشرا صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہر چیز جو ہے ایسے انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہے، ہر قسم میں نئی چیزیں انہوں نے بتانی ہوتی ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ تاشی نے دلاور سے کوئی قرض لیا ہوا ہے، اب یہ جو ہے وہ اس ڈرامے میں اتنا قرض لیا جا رہا ہے، بابر علی نے کروڑوں ڈرامہ نہ ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ہر کسی کو قرض لے رہے ہیں، بات بات پہ جو ہے وہ قرض لیا جا رہا ہے۔ ادھر جو ہیں وہ دلاور صاحب جو ہیں جو ان کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ
ڈائلاگز جو ہیں بنا روح کے، بنا کسی بات کے بولے جا رہے ہیں، جیسے رٹے ہوئے ہیں فلو، مطلب ان ڈائلاگ میں کوئی جان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے لکھے بھی فضول گئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب تو اس سے زیادہ فضول ہے، لیکن بھائی کچھ تم نئے اداکار ہیں، نئے لوگ جو ہیں زیادہ محنت کرتے ہیں، کچھ تھوڑی سی محنت کرو. تاشی جو ہے فضول ڈائلاگ فضول کے باوجود وہ جو ہے جو زارا نور اکبر ہے اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہی ہے تاشی جو ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نادرہ بی بی جو ہے، جس سے پہلے جو ہے وہ برا لگ رہا تھا کہ اس کا پیجی کا اور نوشی کا بے تکلف ہونا، اب وہ جو ہے ان کو دعائیں دے رہی ہیں. ایک سین میں برا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے سین میں جو ہے خوش ہو رہی ہیں. مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کے بعد جو ہے ہماری نوشی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں اب میں شہانہ کو سبق سکھاؤں گی، اس سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں. اس کے گھر میں تم کس حیثیت سے رہ رہی؟ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ پہلے تم اس کی منگیتر تھی، ٹھیک ہے جی شانہ صاحبہ نے نام تمہارے کر دیا مکان جو ہے، لیکن اب انہوں نے تم واپس کیوں نہیں لیا؟ مطلب کیوں تمہارے نام ابھی کیا ہوا انہوں نے یہ مکان جو ہے، اور تم اس کے ساتھ نفرت کر رہی ہو، حالانکہ اس نے تم پہ جب سے تم یہاں پہ آئی ہو صرف احسان ہی کیا ہے. اور شانہ صاحب کا دو عظمت کی دیوی جو ہے، میرا خیال ہے امریکہ میں اسٹیچو آف لبرٹی کی جگہ پر جو ہے یہ جو ہے شہانہ کا اسٹیچو جو ہے وہ لگانا چاہیے، اس پہ لکھا ہونا چاہیے عظمت کی دیوی، کیونکہ یہ سب کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہیں اور سب ان کے ساتھ جو ہے برا کرتے ہیں. اور اب جاوید صاحب جو ہیں ان کے بھی دل میں جو ہے وہ کسک جاگی ہے کہ کاش جو ہے وہ واپس اپنی اصل زندگی میں چلے جائیں. سارے کردار جو ہیں وہ فضول اور بونگے ہیں، سچویشن جو ہے حد سے زیادہ بونگی ہے، کہانی کا کوئی سیر پیر کچھ بھی نہیں، کہیں پہ بھی کدھر سے بھی کہیں بھی مڑ جاتی ہے، کہیں سے بھی کوئی نیا کردار جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے. اب واسطہ پیر جو اس کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھتیجی جو ہے وہ عزت کی زندگی گزارے پیجی کے ساتھ، اور یہ جو گندا اور گھٹیا کام ہے ناچنے گانے والا وہ نہ کرے. نادرہ ہے وہ یہ بھی یہ کہتی ہے کہ میری زندگی جو ہے خراب ہوگی، میں نے یہ کام کیا، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی زندگی خراب ہو. تو پھر پیر واسف برا کہاں پہ ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھا پیر واسف کی بری کون سی ایسی بری، کس لحاظ سے اس کو ولن بنایا گیا ہے؟ وہ مطلب بالکل وہی کر رہا ہے. اور کبیر خان صاحب جو ہیں ان کا جو کردار ہے پیر، بڑے پیر یہ سوچ رہے ہیں میری بیٹی کو جھوٹی زندگی جو ہے گزارنے کی سزا دی جا رہی ہے. کون سی جھوٹی زندگی؟ وہ تو وہی کچھ کر رہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، اسے تو کسی نے نہیں روکا. کوئی سربیر نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ، کوئی کردار کہیں سے کیسا ڈائلاگ بول رہا ہے، کوئی کردار کہیں سے کیسا ڈائلاگ بول رہا ہے. ڈرامہ بالکل جو ہے بہت زیادہ فضول ہے. اس ویک پہ ہم نے جو ہے ڈرامے دیکھے ان کے ٹاپ 5 ڈراماز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اس ہفتے ہمیشہ کی طرح پہلے نمبر پہ رہا سوات. یس، سوات جو ہے وہ بہت ہی بہترین ڈرامہ ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے کبھی تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت بہترین ہے. دوسرے نمبر پہ جو مجھے ڈرامہ اس ہفتے لگا سچویشنز کے لحاظ سے اور ایکٹنگ کے لحاظ سے وہ ہے پریم گلی. ہاں جی، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پریم گلی میں کبھی صاحب اور وسیم صاحب کی کیمسٹری بہت ہی اچھی رہی، اور اس ہفتے وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے. تیسرے نمبر پہ ڈرامہ جو ہے وہ ہے مشک. وہ صرف اس لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم دوسرے ڈراموں سے تھوڑا سا یہ جو ہے وہ بہتر ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ میں آپ کو کیا کہوں، جلن کو آپ کہہ سکتے ہو. چوتھے نمبر پہ جلن جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلن جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے، کیونکہ باقی محبت تجھے الوداع اور سیراب جو ہے وہ تو گلیسنگ گرل کی وجہ سے حد سے زیادہ فضول ہے، بہت ہی زیادہ فضول ہے. تو اور گھسی پٹی محبت اس سے بھی زیادہ فضول اس ہفتے رہا. تو چوتھے نمبر پہ جلن ہے. پانچویں نمبر پہ یہ سارے فضول ڈرامے، ہاں جی، زبائش، گھسی پیٹی محبت، سراب اور محبت تجھے الوداع. اور دلہن جو ہے وہ 10,000ویں نمبر پہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ فضول ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنا ویکلی ریویو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ جو ریویو پسند آیا ہوگا. گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، خاص طور پہ انڈیا کے کچھ دوست ہیں انہوں نے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. تو دوسرے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. See you in my next video. Take care and Allah Hafiz.